अस्सलाम वालेकुम। WTI टॉक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मियां मोहम्मद आकिब। आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो कि ना कि सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक अहमियत रखता है कि किस तरह हम एक सर्टेन टाइम पीरियड में वज़न को कम या बढ़ा सकते हैं, और अगर हम कम या बढ़ा सकते हैं तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है सर सरमद मोहम्मद ख़ान कानू को। सर सरमद का ताल्लुक़ PMA 119 लॉ कोर्स से है। उसके अलावा सर सरमद मोहम्मद ख़ान कानू फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, सबसे पहले मेरा एक ओपनिंग क्वेश्चन ये है सर कि जो हम स्टूडेंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं वो कैसे होती है, वो पॉसिबल है या नहीं है, और वो किस चीज़ को लेके उसको पॉसिबल बनाया जा सकता है। इसमें डिफरेंट चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ हमने वेट कम करना क्यों है, टाइम कितना है और कितना वज़न कम करना चाहते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, तो हम उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फुल बॉडी ट्रेन किया जाता है। और आमतौर पर जब तक उनका टेस्ट आता है उस वक्त उनका बॉडी वेट अकॉर्डिंगली हो चुका होता है, फिजिकल फिटनेस मेंटेन हो चुकी होती है। राइट। तो सर, हम देखते हैं कि मेडिकल के बाद भी कुछ बच्चों को नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है और उनको एक सर्टेन टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि अपना वज़न वो कम करें। तो गवर्नमेंट या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट उनको कितना टाइम देता है और ये कैसे पॉसिबल बनाया जाता है? मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे पास पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं, तो इस तरह के इशूज़ नहीं आते। चंद केसेस में इस तरह के इशूज़ हमारे पास आए हैं। फॉर एग्जांपल फ्यू ईयर्स बैक एक स्टूडेंट का 8 kg ओवर वेट क्लियर किया गया था और उसको इसके लिए कोई 1 हफ्ते का टाइम दिया था। तो पहले 2 दिन बारिश हो रही थी, तो फिर 5 दिनों में उसका हमने 8 kg वेट कम किया था। और लेकिन ये रिस्की होता है, इतना कम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि इदारे की रिक्वायरमेंट थी तो हमें करना पड़ा। राइट। अब रिसेंट केसेस में एक स्टूडेंट का हमारे पास तकरीबन अगेन 8 kg ही था, लेकिन हमारे पास 1 मंथ था, तो उसको हमने आराम से जो हम फिजिकल ट्रेनिंग्स कर रहे थे उसी में उसको इंक्लूड किया। और एंड पे जब 1-2-3 दिन रह गए तो उसका तकरीबन 5 to 6 kg रिड्यूस हो चुका था, और जो आखिरी 2 या 3 kg था वो हमने फिर 2 दिनों में कम कर लिया था। तो चीज़ें वेरी करती हैं। आगे जो भी इदारा है वो कितना टाइम दे रहा है आपको तैयारी वेट कम करने के लिए। अगर टाइम हमारे पास काफ़ी है तो उसको हम टीम लेके चलेंगे, लेकिन चंद रेयर केसेस में अगर टाइम बहुत कम होता है तो फिर हम वो क्रैश ट्रेनिंग्स टाइप से करते हैं, जो कि वैसे नहीं करनी चाहिए, बहुत अनहेल्दी होती हैं। तो सर, ये मैंने बहुत चीज़ गौर की है कि आपने भी अपना वेट रिड्यूस किया है। तो सर, ये कैसे किया आपने? ये थर्ड टाइम मैंने वेट रिड्यूस किया अपना। फर्स्ट टाइम जो मैंने वेट रिड्यूस किया दैट वाज अबाउट 18 ईयर्स बैक। तब मैंने 2 दिनों में 4 kg कम किया था। दैट वाज वाटर वेट, बिकॉज बॉक्सिंग कंपटीशन से पहले हमें वेट कम करना होता है आमतौर पर, ताकि ओपोनेंट ज़रा हमें हल्का मिले। तो उसको तो मैं वेट कम किया था। अगेन कोरोना के बाद वेट कम किया मैंने। उसके बाद वक्त मैंने तकरीबन 4 months में 10 kg रिड्यूस किया था। इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा किया। इस दफ़ा तकरीबन मैंने 4 months में 25 kg अब तक मैं कम कर चुका हूँ। और फर्स्ट मंथ में मैंने बहुत स्पीड से कम किया था। फर्स्ट मंथ में तकरीबन 12 kg किया, सेकेंड मंथ में अबाउट 8 kg, इन थर्ड 3 kg एंड इन फोर्थ अबाउट 2 kg। तो ओवरऑल 4 मंथ में 25 kg वेट रिड्यूस किया मैंने। तो सर, इज़ इट हेल्दी और नॉट? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हमें इतना वेट सडन रिड्यूस नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत सी रीजंस आती हैं, क्योंकि अगर आप एक मंथ में 10-12 kg रिड्यूस कर रहे हैं तो उसमें बहुत से चांसेस होते हैं कि आपका मसल लॉस होगा, आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो जो हेल्दी वेट लॉस होता है ना, वो आमतौर पे 2 to 4 kg पर मंथ अज्यूम किया जाता है। ठीक। अगर उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको, तुम्हारे पास अगर हम पर्टिकुलरली फ़ैट लॉस की बात कर रहे हैं तो 1 kg जो फ़ैट होता है ना, उसके अंदर अबाउट 7,700 किलो कैलोरीज होती हैं। राइट। तो मोस्टली एक आम रूटीन में जो मेल है उसकी मेंटेनेंस कैलोरी जो रूटीन में हमें चाहिए वो अबाउट 2,400 to 3,000 कैलोरीज हैं। फीमेल में इसी तरह से 1,600 to 2,400 किलो कैलोरीज होती हैं। अब उसमें हम कैलोरीज मींस कैलोरीज को इन शॉर्ट कहूँ जो हम एनर्जी ले रहे हैं, तो वो एनर्जी हमने कम करनी है, तो उसके बाद वो अपना वेट लॉस शुरू होगा। अगर हम 500 कैलोरीज का डेफिसिट बना रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा एक वीक में अबाउट हाफ kg वेट रिड्यूस होगा। राइट। ठीक है, 500 दैट मीन्स के हाफ kg फैट। अगर हम 1,000 कैलोरीज के डेफिसिट में आ रहे हैं तो एक वीक में 1 kg रिड्यूस होता है।
تو دیٹ مینس 3000 کیلوریز ہماری اگر مینٹیننس ہیں اس میں سے 1000 ہم نے کم کر دیا. اس کے باوجود بھی ہمارا ایک منتھ میں 4 kg جا رہا ہے. اگر آپ 10-12 kg ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کیلوریز ڈیفیسٹ بہت زیادہ بنانا پڑتا ہے. رائٹ سر. اس کے بعد سے آپ کے اسینشیل نیوٹرینٹس بہت کم ہو سکتے ہیں, آپ کو اور ایشوز بھی آ سکتے ہیں. اگر اس طرح کا اگر آپ کو کرنے کی ضرورت بھی پڑے, فرسٹ تھنگ اس کے نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بہت مجبوری پڑ گئی ہے, جس طرح سے اکثر یوتھ میں ہوتا ہے کہ بھائی کوئی خاص ایونٹ آ گیا, میں نے اسمارٹ لگنا ہے, ایک منتھ میں کم کرنا ہے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر مجبوری ہے, کوئی خاص جس طرح ہم نے بات کی کہ اسٹوڈنٹ ہے, اس کو خاص ٹارگیٹ دے دیا گیا, اس کی کیس میں اگر ہم کم کریں تو ہمارے پاس ایکسپرٹ اوپینین ہونا بہت ضروری ہے. ایکسپرٹ ڈاکٹر, نیوٹریشن, آپ کا فزیکل کوچ, یہ سب ایکسپرٹ ہوں گے. ان کی سپرویژن کے اندر ہی آپ اس کو کریں, ورنہ اس کو آپ کرنے کی خود ٹرائی نہ کریں, یہ رسکی ہو سکتا ہے. سر سادہ الفاظ میں وزن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ وزن کم کرنا سادہ الفاظ میں کھانا پینا چھوڑ دیں, وزن کم ہو جائے گا. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے, وزن کم ہو جائے گا؟ نہیں, لیکن جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ ٹیک لیس موو مور یو ول لوز ویٹ. ٹیک لیس موو مور اینڈ ٹیک انف پروٹین یو ول لوز فیٹ. ٹیک لیس موو مور, ٹیک انف پروٹین اینڈ ڈو اسٹرینتھ ٹریننگس, یو ول بلڈ مسل اینڈ یو ول لوز فیٹ. تو ہمیں موومنٹ ضروری ہے, ٹھیک ہے. کھانا پینا ہم چھوڑنا میٹر نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اب کھانا کوانٹٹی میٹر نہیں کر رہی ہوتی, کوالٹی میٹر کر رہی ہوتی. رائٹ. اگر ہم کم چیزیں ہی وہ کھا رہے ہیں جو کیلوریز میں بہت ڈینس ہیں تو ویٹ کم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ہم نے ایک کوالٹی پہ خاص طور پہ کام کرنا ہوتا ہے. ہم نے وہ فوڈ لینی ہے جس کے اندر کیلوریز کم ہیں, اور اس فوڈ کو ایوائڈ کرنا ہے جس میں کیلوریز بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. میں اس میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ریسنٹلی وائل ڈوئنگ اے ٹریک میں نے ایک شخص کو دیکھا, میرے خیال میں کوئی گھنٹہ وہ واک کرتے رہے. تو واک کے دوران انہوں نے ہاتھ میں لیز کا پیکٹ پکڑا ہوا تھا. اب لیز کے پیکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 100 گرام کا اگر پیکٹ ہے, اس میں اباؤٹ 550 کیلوریز ہے. وہ 8-9 کلومیٹر واک کرنے کے بعد اتنی کیلوریز برن نہیں کر رہا ہوتا جتنا اس نے پیکٹ کھا کے کیلوریز پوری کر لی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ڈرائی فروٹس ہیں, جس طرح پینٹس پڑی ہوئی ہیں, اس میں 100 گرام میں آئی تھنک اباؤٹ 550 کیلوریز ہیں. اس طرح سے ڈرائی فروٹ باقی جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں, موسٹلی میں تقریباً یہی ریشو آتی ہے, 100 گرام میں 550 کے راؤنڈ اباؤٹ ریشو آ رہی ہوتی ہے. اس طرح ہم سویٹس تو لیتے ہیں کلیئر 100 گرام میں, اس میں بھی اس طرح سے 450 کیلوریز آ رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں وہ فوڈ لینی ہے اس میں کیلوریز کم ہے. لائک ہم کوکمبر, اس میں 100 گرام سے اباؤٹ 16 کیلوریز ہیں. اس طرح ٹماٹو ہے, ہمارے پاس واٹر میلن ہے, گریپ فروٹ ہے. تو ہم نے وہ فوڈ بیسکلی لینی ہے جو نیوٹرینٹ ڈینس ہے. ہمارے پاس اسینشیل نیوٹرینٹس ہماری باڈی میں ہیں جو وہ سب پورے ہو رہے ہوں. فار ایگزامپل ہم فروٹس لیتے ہیں, اس میں بیریز لے سکتے ہیں. فروٹس ہمارے پاس وٹامن سی کا بہت اچھا سورس ہے. اس کے علاوہ پروٹین, جس کو ہم بہت انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پروٹین ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ پروٹین ہمارے پاس جو فل باڈی اسٹرکچر ہے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے پروٹین جب تک ہمارے پاس ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی, ایونچولی ہم ویک ہوتے جائیں گے. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں موسٹلی میں نے دیکھا ہے پروٹین انٹیک بہت کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایونچولی لوگ بہت ویک ہو رہے ہوتے ہیں. پروٹین فار ایگزامپل جو صرف مینٹیننس پروٹین ہے وہ 0.8 گرام پر کے جی ہے, صرف مینٹیننس کرنے کے لیے. اگر آپ ایتھلیٹ ہیں تو آپ کا 1.2 to 2.2 گرام پر کے جی آپ کو پروٹین چاہیے. دیٹ مینس اگر آپ کا 100 kg ویٹ ہے تو آپ کو صرف مینٹین کرنے کے لیے 80 گرام پروٹین چاہیے. رائٹ سر. اور موسٹلی اب کاؤنٹ کر کے دیکھیں آپ لوگ, موسٹلی لوگ کتنا لے رہے ہوتے ہیں. اس کا نٹس سیڈس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آلمنڈس ہیں ہمارے پاس, اخروٹ ہیں, پمکن سیڈس ہیں. اگین کوانٹٹی بہت زیادہ نہیں کرنی, 5 to 10 ہم لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈیری میں ہم دیکھیں تو گریک چاکلیٹ ہم لے سکتے ہیں. ہمارے پاس گارلک بہت اچھا سورس ہے نیوٹرینٹ کا. ہلدی ہمارے پاس نیچرل اینٹی انفلیمیٹری ہے, جو ہمارے پاس جسم پھولا ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. تو ان شارٹ کہیں تو جو فوڈ کم کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ لینا ضروری ہے, جس میں سب نیوٹرینٹس ہمارے پورے ہو رہے ہوں. اگر ہمارے نیوٹرینٹس پورے نہیں ہو رہے تو ایونچولی اس کے سائڈ افیکٹس ہو سکتا ہے. سر یورپ میں اگر ہم نوٹ کریں تو جو لوگ ہیں ان کا ویٹ کم ہے ایز کمپیئر ٹو ایشینس پیپل, پرٹیکولرلی پاکستان, انڈیا جیسے ممالک میں ویٹ زیادہ ہوتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. اس میں دیکھا جائے تو موسٹلی ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے نا, ہم نے بہت سے قحط دیکھے ہمیں 17 سینچری, 18 سینچری, 19 سینچری, جہاں پہ ہمارے پاس لاکھوں لوگ صرف قحط کی وجہ سے ہلاک ہوئے.
اس کی وجہ سے ہمارا جو نیچرل ہماری باڈی ہے نا وہ اس طرح سے بن چکی ہے کہ ہم اب فوڈ کو اسٹور کرتے ہیں تاکہ قحط میں اس کو ہم اس طرح سے یوٹیلائز کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے نیچرل ٹینڈنسی ہمارے اس طرح سے بن چکی ہے کہ ہم فوڈ کو اسٹور کریں. اور اس کے علاوہ دیکھا جائے اگین یہ ہمارا جو کانٹیننٹ ہے, ہمارے پاس گلی گلی میں جب دیکھیں چیپ فیٹس اویلیبل, رائٹ, جگہ جگہ آپ کو فرائز مل رہے ہوں گے, سموسے, پکوڑے, ان شارٹ چیپ فیٹس ہر جگہ اویلیبل. بالکل سر. ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ کیلوریز دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہماری 3000 مینٹیننس کیلری ہے, ہم نے 4000 اگر کیلریز لی ہیں, جو 1000 کیلریز ایکسٹرا آئی ہیں, وہ ایونچولی باڈی میں رہے گی نا. جو انرجی ہے نہ خود پیدا ہو سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو انرجی ہم نے باڈی کو دے دی وہ خود ختم نہیں ہوگی, وہ اسٹور ہو جائے گی ہماری باڈی میں, فیٹس کے صورت میں اسٹور ہو جائے گی. اسی وجہ سے ہم دیکھیں تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں موسٹلی لوگ ہیلدی ہوتے ہیں, پیٹ نکلے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے دیٹ از دا مین ریزن آئی تھنک. سر کس کو ویٹ کم کرنا چاہیے اور کس کو کم نہیں کرنا چاہیے؟ اگین جس کا ویٹ زیادہ اس کو کم کرنا چاہیے. اگر آپ اپنا BMI دیکھیں, باڈی میس انڈیکس, اس میں کلیئرلی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ اوور ویٹ ہیں, آپ اوبیس ہیں. تو جس انسان کا بھی جو اوور ویٹ کیٹیگری میں آ رہا ہے اس کو ویٹ کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اوبیسٹی اس وقت بہت خطرناک حد تک پھیل چکی ہے. ہمارے پاس مور دین 50% پاپولیشن آف دا ورلڈ اور آف دا پاکستان از اوبیس اور اوور ویٹ, جو بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے. سر تھوڑا بہت تو انسان صحت مند ہونا چاہیے, اچھا لگتا ہے جی. یہ بھی ایک مین ریزن ہے جس طرح سے ہمارا کلچر بن چکا ہے کہ صحت مند لوگ ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں. موٹاپا صحت کی نشانی نہیں ہوتی. اس وقت جو اوبیسٹی ہے دیٹ از دا سیکنڈ بگیسٹ کاز آف ڈیتھ آل اوور دا ورلڈ. تو ہمارے پاس خاص طور پہ اگر ہم اوبیسٹی کی بات کریں, اگر ہمارے بیلی بٹن سے چیک کریں تو ہماری ویسٹ 38 انچز سے زیادہ ہے فار میل اینڈ 34 سے زیادہ فار فیمیل. تو یار اوبیس پرٹیکولرلی دیٹ از ابنارمل اوبیسٹی, وہ بہت زیادہ ہارمفل ہے. کیونکہ جب فیٹ ہماری باڈی پہ آ رہا ہوتا ہے نا, جو ہم صحت مند رکھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اسٹارٹ میں فیٹ ہماری اسکن پہ آتا ہے, اس کے بہت سے بینیفٹ ہو سکتے ہیں, مطلب پروڈکشن ہوتی ہے ایٹسیکٹرا. لیکن جب اس سے بھی زیادہ فیٹ بڑھتا ہے وہ ایونچولی پھر ہمارے آرگنس پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ہارٹ کی طرف وہ فیٹ جائے گا, ہمارے لیور کی طرف, اور ایونچولی اسی سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ موو کرنا پڑتا ہے. رائٹ. تو صرف دکھاوے کے لیے اکثر, جیسا میرا بھی پہلے ویٹ ٹھیک ٹھاک تھا, وہ اکثر دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار پہلے ٹھیک ٹھاک آپ کا باروب لگتے تھے, آپ کافی اسمارٹ ہو گئے. تو وہ ٹھیک ہے, باروب کے لیے آپ زندگی رسک کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس اوکے, ادروائز ایکسٹرا ویٹ ایکسٹرا فیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. مسل بلڈ کریں آپ, ٹھیک ہے, مسل آپ کا اگر زیادہ بن رہا ہے تو وہ اچھی چیز ہے, وہ ان شارٹ آپ کو اسمارٹ بھی رکھے گا. کیونکہ آپ کے باڈی میں اگر ایکسٹرا مسل ہے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی جو انرجی وہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے, تو آپ زیادہ کیلوریز بھی لیں گے, وہ چیز کور ہو جاتی ہے. لیکن اگر صرف فیٹ ہی زیادہ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ مسل باڈی میں بلون کی طرح فیٹ بھر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہیں یوز نہیں ہوگی نہ. آپ دوبارہ سے اس طرح کے قحط کے حالات کبھی نزدیک نظر آ رہے ہیں تو اس کا صرف نقصان آتا ہے. کیا ایکسرسائز کے بغیر ویٹ کم ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, ایکسرسائز کے بغیر ویٹ لاس ہو سکتا ہے. کیسے؟ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے میں نے پہلے بتایا کہ ایک مینٹیننس کیلوریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. اگر ہم میل کی بات کرتے ہیں تو 2400 سے 3000, فیمیل کا 1600 to 2400. اگر اس میں ہم 300 کیلوریز کے ڈیفیسٹ بناتے ہیں. واک کو اگر ہم دیکھیں, اگر ہم 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں تو ہمارا کیلوریز برن تقریباً 150 to 400 ہوتا ہے. رننگ کرتے ہیں تو 600 to 1000 ہوتا ہے. دیٹ مینس آن ایوریج اگر ہم اس کو اگر دیکھ لیں, اگر ہم 1 گھنٹہ واک کر رہے ہیں دیٹ مینس کہ ہمارا اباؤٹ 300 کیلوریز برن ہو رہی ہیں. وہی 300 کیلوریز آپ صرف فوڈ سے کم کر دیں. فار ایگزامپل صبح جو ہم ایک پراٹھا کھاتے ہیں, پلین پراٹھا, اس میں تقریباً 250 کیلوریز ہیں. ایک جو پلین نان ہے اس میں اباؤٹ 300 کیلوریز ہیں. اس میں صرف ایک نان یا ایک اگر ہم پراٹھا کم کر دیں تو آپ کا ایگزیکٹ وہی آپ بینیفٹ حاصل کر رہے ہوں گے جو آپ 1 گھنٹہ واک کرنے سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر صرف ہم جس طرح واک میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کانسٹنٹلی 1 منتھ واک کرتے ہیں 6 days a week اب فور 1 hour, تو ان شارٹ 1 منتھ میں آپ کا صرف 1 kg ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ 1 kg آپ تھوڑا سا خوراک کم کر سکتے ہیں. تو اس میں ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف ڈائٹ تھوڑی سی کم کریں اور ویٹ لاس ہو جائے گا. رائٹ سر. تو سر اگر میں کہوں کہ ڈائٹ کے بغیر ہم ویٹ کم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ڈائٹ کے بغیر بھی ویٹ لاس ہو سکتا ہے. اس میں پرسنل ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں, جس میں نے بتایا کہ آفٹر کرونا میں نے 4 months میں تقریباً 10 kg کم کیا تھا. تو اس میں شاید آپ کو حیرانی ہوگی, اس وقت ایکسرسائز کے بعد میں نے اپنی ڈائٹ بڑھا دی تھی روٹین سے. ایکسرسائز کرنے کے بعد ہم
اچھے خاصے دوستوں کے ساتھ کرتے تھے, اچھے پھل رکھے ہوتے تھے ساتھ, ہم نے کوئی نہ کوئی مشروب رکھا ہوتا تھا, کوئی لیمو پانی یا اس طرح سے کوئی بھی شربت, اور وہ ایکسرسائز کے بعد ہمارا پھل اور مشروب ایڈڈ ہمارے کیلوریز میں ہو رہے تھے. ایون دین میں نے 4 منتھ میں تقریباً 10 kg کم کیا. وہ کس طرح سے, میں کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جس طرح سے جب میں ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں تو اگر اس کو میں نے موبائل ایپس میں آپ کے موسٹلی کیلوریز آ رہی ہوتی ہیں, بالکل آپ کے اسٹیپس آ رہے ہوتے ہیں, تو میرے یہاں صرف واک اور جو رننگ ہے اس کے اگر کیلوریز برن تقریباً میرا 1000 سے زیادہ ہو جاتا ہے. اسٹرینتھ ٹریننگ اگر آپ دیکھیں 500 سے 700 آپ کا اسٹرینتھ ٹریننگ میں کیلوریز برن ہو جاتی ہیں. دیٹ مینس 1700 کیلوریز ایکسرسائز میرے زیادہ ہو گئے. جو میں نے فوڈ بڑھائی 1 kg ایپل میں تقریباً 500 to 550 کیلوریز ہوتی ہیں 1 kg ایپل میں. اگر 1 kg بھی میں نے ایڈ کر دیا تو میں نے 3 گلاس کوئی مشروب ایڈ کر دیا, اس میں اباؤٹ 300 کیلوریز آ جائیں گی. دیٹ مینس 800 کیلوریز بڑھا دی میں نے. ایون دین میرا 900 کیلوریز کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس 900 ڈیفیسٹ کی وجہ سے ایونچولی ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ صرف ایکسرسائز کر رہے ہیں, ڈائٹ نہیں کر رہے, ایکسرسائز میں آپ کے کیلوریز 1000 1500 ایون 500 بھی آپ نے ایکسرسائز شروع کر دی ہے, ڈائٹ آپ کی سیم ہے, تو ویٹ لاس آپ کرنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. آپ ڈائٹ سے کم کرنا چاہتے ہیں, آپ ایکسرسائز سے کم کرنا چاہتے ہیں, آپ دونوں سے کم کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کا ٹارگیٹ ہے آپ کو اس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے. سر کارڈیو یا جم سب سے بہتر کیا ہے ان دونوں میں سے؟ جو ہمارے انٹرنل آرگنز ہیں نا, ہمارا ہارٹ, لیور, اس کو اسٹرینتھ ٹریننگ یا جم سے ہم ہیٹ نہیں کر سکتے. کارڈیو ہمارا سانس پھولتا ہے, ہماری ہارٹ بھی تیز ہوتی ہے, ہمارے ہارٹ کی, ہمارے لیور کی, انٹرنل آرگنس کی ایکسرسائز کے لیے کارڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جم دیکھیں یا اسٹرینتھ ٹریننگ جو پہلے میں نے مینشن کیا, اس سے ہمارے آؤٹر مسلز جو ہیں باڈی کے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ میں ہم بات کریں فار ایگزامپل اسکواٹس کر سکتے ہیں آپ, پش اپس, پل اپس, اس کے علاوہ سٹ اپس, ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کو جم کی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ سب چیزیں آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ میں آتی ہیں. اگر جم جاتے ہیں تو اچھا ہے, ویٹ لفٹ کرنا بہت اچھا ہے. ویٹ لفٹ کرنے سے آپ کے مسلز جو ہیں نا, اگر صرف کارڈیو کر رہے ہیں اور اگر آپ اسٹرینتھ ٹریننگ نہیں کر رہے, اس میں بھی چیزیں بہت بہتر نہیں ہوتی. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم صرف کارڈیو کر رہے ہیں, لیٹس سپوز, تو ہمارے ہم کانسٹنٹلی رننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور واک کر رہے ہیں, اور مسلز جو ہیں وہ ہمارے آرام کر رہے ہیں, تو دیٹ از کوائٹ پاسبل کہ ہمارے مسلز کو سگنل جائے کہ بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو ہماری باڈی انرجی کے لیے مسلز بریک کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے مسلز بریک ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو مائنڈ کو سگنل جا رہا ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف رننگ کے لیے پرٹیکولر مسلز چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اگین اگر ہم صرف اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے ہیں, اس سے ہمارے مسلز آؤٹر اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے, لیکن ہماری جو انٹرنل آرگنز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ہیلتھ بہتر نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں میں ایک بیلنس لے کے چلیں. ٹھیک ہے, بیلنس اپروچ. جتنے بھی دن ہیں ڈیلی دونوں کر سکتے ہیں, بہت بہتر ہے. اگر ڈیلی نہیں کر سکتے تو آپ ڈیز ڈیوائڈ کر لیں, لیکن بہتر ہے کہ دونوں کیے جائیں. ایک اگر آپ اچھی صحت کرنا چاہتے ہیں, ہیلدی ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں, اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. صحیح. یہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسٹلی ینگسٹرز میں نا یہ ٹرینڈ کافی آ چکا ہے کہ وہ ٹیبلیٹس یا سپلیمنٹس کافی یوز کرنے کو نا وہ بہت ترجیح دیتے ہیں. تو کیا سر اس کا نقصان ہے؟ اس میں بھی دو چیزیں, اس کو جو بوائز ہیں اکثر کنفیوز کرتے ہیں. اب فوڈ سپلیمنٹس اور اسٹیرائڈس میں بہت ڈفرینس ہے. اسٹیرائڈس بالکل نہیں لینے چاہیے میرے اکارڈنگ. ٹھیک ہے, اور اگر ہم سپلیمنٹس کی بات کریں, جس طرح پروٹین کا میں نے ذکر کیا آپ سے کہ ہماری پروٹین انٹیک بہت کم ہے, اس کو اگر ہم بڑھانے کے لیے پروٹین شیک کا استعمال کرتے ہیں, وہ بھی اکثر لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ پروٹین شیک شاید کوئی کیمیکل ہے یا اس طرح سے پروٹین دی جا رہی ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا. جو پروٹین شیک ہوتا ہے وہ نیچرل نیوٹرنٹ سے ہی آپ کو ایگزیکٹ پروٹین نکال کے وہ دی جاتی ہے. ایک اسکوپ پروٹین لیتے ہیں 30 گرام کو, اس میں اباؤٹ 25 گرام سیچوریٹڈ پروٹین آپ کو مل جاتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم خاص طور پہ جو ایتھلیٹ ہیں یا جو اپنا ویٹ کم کر رہے ہیں, کارڈیو بہت زیادہ کر رہے ہیں, اسینشیل نیوٹرینٹس ان کے کم ہو سکتے ہیں. اگین میرے کہنے پہ آپ نہیں شروع کریں گے. اس کے لیے اگین آپ سب سے آسان تک اپنے بلڈ ٹیسٹ سب کروائیں. اس میں سب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیا کیا چیز آپ کی باڈی میں کم ہے, کیا چیز باڈی میں زیادہ ہے. اس کے اکارڈنگلی آپ سپلیمنٹ لے سکتے ہیں, کسی اچھے نیوٹریشن کے پاس جا سکتے ہیں, ڈاکٹر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک جنرل میں اگر آپ بات کروں, جو میں نے اکثر اپنے پاس لوگوں میں دیکھا ہے کہ وٹامن ڈی اکثر لوگوں کو کم ہوتا ہے.
پروٹین لیول اکثر لوگوں کا کم ہوتا ہے, B12 اکثر لوگوں کا کم ہوتا ہے, اومیگا 3 ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کیلشیم لیول کم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اب ضرورت ہے کہ چیز اپنی فوڈ میں اس طرح سے اگر مینیج نہیں ہو رہا تو اس کو سپلیمنٹ کے تھرو یوز کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیزیں وہ نقصان نہیں ہوتا. اگر وہ چیز باڈی میں پہ کم ہے, آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں, آپ کا کیلشیم لیول کم آ رہا ہے, آپ کا B12 کم آ رہا ہے, آپ کا وٹامن ڈی کم آ رہا ہے, تو نیچرل فوڈ سے کور کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. اس کو اسپیڈلی کیا جا سکتا ہے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اسپیڈ تھوڑی کم ہوتی ہے. تو اس میں آپ سپلیمنٹ لیں تو وہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, لیکن ایکسپرٹ اوپینین کے ساتھ, خود بخود نہیں لیں کہ یہ چیزیں مشروع کر دیتا ہوں. سر یہ جو وے پروٹین ہے یا وٹامنس کی ٹیبلیٹ ہے, ملٹی وٹامنس, جی, اس کا سر امیونٹی پہ, ہیومن امیونٹی پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل, امیونٹی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. پروٹین آپ فار ایگزامپل آپ چکن لیتے ہیں, آپ 100 گرام چکن میں اباؤٹ 25-30 گرام پروٹین ہوتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, اس طرح سے پینٹ میں پروٹین, ہر چیز میں پروٹین ہے. جو وے پروٹین ہے آئی تھنک وہ دودھ سے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ آپ دودھ جب آپ پیتے ہیں اس میں آپ کو پروٹین کے علاوہ فیٹس مل رہے ہوتے ہیں اور بہت چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ اگر نہیں ہے تو آپ سیدھا پروٹین لے لیں. اس کے علاوہ ملٹی وٹامن جو ہے, اگر آپ کی باڈی میں وٹامن ڈی کم ہے, لیٹس سپوز, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں درد ہے اور اچھی طرح چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ وٹامن ڈی کی اگر ٹیبلیٹ لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس تک کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو یہ وٹامنس کی کمی ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا کھانا پینا میں کمی؟ کچھ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں اسینشیل نیوٹرنٹس, ٹھیک ہے, اور جو باڈی خود بلڈ نہیں کرتی. وہ جو نیوٹرنٹس ہیں ہمیں فوڈ سے ہی لینے پڑتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے, اگر ہماری جس میں نے پہلے ذکر کیا نیوٹرنٹ ڈینس فوڈ اگر ہم نہیں لے رہے, ہمارا موسٹلی اپنے کلچر میں دیکھیں نا آپ کہ ہمارا پاس فکس پیٹرن کیا ہوتا ہے. عام طور پہ ایک مڈل کلاس کی اگر بات کی جائے, مڈل عام طور پہ جو یہاں پہ ہوتا ہے, ناشتے میں ایک انڈا ایک پراٹھا ہوتا ہے, رائٹ, دوپہر میں سبزی روٹی ہوتی ہے, شام کو بھی اسی طرح سے چاول ہو جائیں گے, یا پھر اگین وہی, رائٹ سر, یا اگر چکن ایڈ کریں گے بھی تو کوانٹٹی عام طور پہ آپ دیکھیں گے 50-60 گرامز ہوگی. رائٹ. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم پروٹین کاؤنٹ کریں. ایک ہول ایگ جو ہوتا ہے نا, اس میں اباؤٹ 6 to 7 گرام پروٹین ہوتی ہے ہول ایگ میں. ایگ وائٹ میں 3 to 4 گرام پروٹین ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ چکن شام کو اگر آپ نے 50 گرام لیا یا ایسا جو بھی ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں, آپ کی پروٹین بہت کم ہو جاتی ہے. اس طرح سے باقی اسینشیل نیوٹرنٹس جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پورا کرنے کے لیے جو ایگزیکٹ چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں, وہ سب چیزیں ہمارے فوڈ کا حصہ نہیں ہوتی, ورائٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو دیٹ از دا مین ریزن. آئی ایگری سر. جی سر, فیٹ لوز اور مسل لوز میں کیا فرق ہے؟ فیٹ لاس کی اگر بات کریں تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ باڈی میں جو ایکسٹرا انرجی ہم نے اسٹور کی ہوئی ہے اس کو کم کریں گے, دیٹ از اے فیٹ لاس. مسل لاس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مسل لاس تب ہوتا ہے جب ہم اسینشیل جو ریکوائرڈ پروٹین ہے وہ ہم نہیں لے رہے, ہم ریگولر کارڈیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ اگر فار ایگزامپل 100 گرام پروٹین پہ جا رہی ہے, ہمارا انٹیک 7-8 گرام ہے, تو اس فیٹ لاس کے ساتھ ساتھ مسل لاس ہونا شروع ہو جائے گا. اور مسل لاس جو ہے بہت نقصان ہوتا ہے. جو فیٹ لاس ہے نا, سوری مسل لاس, ایونچولی وہ چیز ہمیں بڑھاپے میں تنگ کرتی ہے, کیونکہ 60 کے بعد مسل لاس شروع ہو جاتا ہے, مسل بلڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور جو ہمارا مسل ہوتا ہے نا, ہمارا اثاثہ ہوتا ہے, تو اس کے بعد جو ہماری زندگی ہوتی ہے نا, وہ بہت حد تک اس پہ میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کتنے مسلز ہیں, وہی ہمیں چلائیں, اس کی وجہ سے ہم چلیں گے, گھومے پھریں گے. اگر ہمارے مسلز اسٹرانگ نہیں ہوں گے, اس کے بعد مسلز بلڈ ہوں گے نہیں, تو ایونچولی ہمارا بڑھاپا بہت خراب ہو جائے گا. سر, پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے وہ 60 ایئرس ہے, تو کیوں نہ ہم جو اپنی زندگی ہے جو بچی ہوئی ہے اس کو انجوائے کریں, بجائے یہ کہ جو کچھ ریسٹرکشنس کے ساتھ چلیں اور اپنی ہیلتھ مینٹین رکھیں. جی, اکثر لوگوں کے مائنڈ میں کوشچن آتا ہے جب بھی کسی کو میں مشورہ دیتا ہوں, تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر 60 کی بعد کی باتیں چھوڑیں, ابھی کی بات کریں. مزے کا واقعہ میں نے یہ پڑھا. ایتھیسٹ اور ایک مسلم میں کنورسیشن تھی, تو ایتھیسٹ مسلم سے بات کر رہا تھا کہ یار تم اتنی نمازیں پڑھتے ہو, اتنے روزے رکھتے ہو, اگر بعد میں پتہ چلا کہ یوم آخرت تو ہونا ہی نہیں ہے تو سب کچھ تو ضائع ہو جائے گا. تو مسلم نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ سر ازیوم کر لیتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یوم آخرت نہیں ہوا, تو اس دن چلیں آپ اور میں برابر ہو گئے, اس وقت میرا صرف یہ ضائع ہو گیا نا, ویسے برابر ہو گیا. لیکن یہ ازیوم کر لیں اب کہ میری بات ٹھیک ہے, یوم آخرت ہوگا اور سب حساب کتاب ہوگا, تو تب کیا بنے گا, تب میں تو بچ جاؤں گا, پھر آپ کا کیا حال ہوگا. تو یہ بات نا اس کو سمجھ آ گئی, اور اس نے فوراً پھر ریلیجنس پہ ریسرچ شروع کی اور ایونچولی کنورٹیڈ انٹو اسلام. تو اگین 60 تک اگر مر گئے تو جو ایک بندہ ایکسرسائز کر رہا ہے, مینٹین کر رہا ہے,
تو وہ راہ برابر ہوگا. دیٹس ویری گڈ سر. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی ایج 70-75 پر چلے گئی اور آگے آخری 10-15 سال آپ کے بیڈ پہ یا اس طرح سے گزرے تو پھر آپ کو سوچنا کی ضرورت پڑے گی کہ کاش ہم پہلے بہتر کر لیتے تاکہ یہ زندگی ہماری اچھی گزر سکے. سر پھر بڑھاپے کو روکا جا سکتا ہے؟ بڑھاپے کو روکا نہیں جا سکتا ہے سچ, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ڈیلے شاید کیا جا سکتا ہے, کیونکہ نیچرل فنومینا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی ویک ہوتی ہے, بڑھاپا آتا ہے, اسکن میں رنکلز آ جاتے ہیں. موسٹلی اگر دیکھا جائے نا ہماری باڈی میں ایک کولیجن ہوتا ہے, دیٹ از دا موسٹ ابنڈنٹ اسٹرکچرل پروٹین. یہ ہماری بون اسٹرینتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری اسکن میں جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس کے بعد ہماری اسکن بہتر رہتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نیچرل پروڈکشن بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو پھر کچھ لوگ ٹیبلٹس کی فارم میں بھی کولیجن لیتے ہیں, ٹیبلٹس ہیں, کیپسولز ہیں, اس سے باڈی کا مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے کولیجن کے لیے نا بیسکلی وٹامن سی, زنک, کاپر, مینگنیز, یہ اسینشیل نیوٹرنٹس ہیں جن سے آپ کا کولیجن ایونچولی بعد میں بنتا ہے. وہ ہم فوڈ میں چیزیں لے رہے ہوں گے تو ہمارا کولیجن بن رہا ہوگا. اگر یہ چیزیں کم ہیں تو چیزیں کم ہو جائیں گی. تو اگین اگر آپ اپنی ڈائٹ بہتر رکھتے ہیں, اسینشیل نیوٹرنٹس اپنی باڈی میں پورے کر رہے ہوتے ہیں, کولیجن جو آپ کی باڈی میں پراپر رہتا ہے, تو آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. مگر یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی بوڑھے نہیں ہوں گے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ بڑھاپے کی اسپیڈ شاید تھوڑی کم ہو جائے. سر ایکسرسائز کا رائٹ ٹائم کون سا ہے, صبح یا شام؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا. اس میں نا اکثر میں لوگوں کو دیکھا کہ نا کھانے کے بعد واک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اپنی چوائس ہے, لیکن بیسکلی اگر آپ فیٹ لاس کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہیں تو جب تک ہماری باڈی میں انسولین لیول ہائی ہے ہمارا فیٹ برن نہیں ہوتا. انسولین لیول شوگر اسپائک سے انسولین لیول آپ کا ہائی ہوتا ہے. جب بھی شوگر آپ کی اسپائک کرتی ہے 3 سے 4 گھنٹے پھر آپ کا انسولین لیول نیچے نہیں آتا. اب شوگر 2 طرح کی ہے. ایک شوگر وہ جو میٹھی ہوتی ہے, دوسری کاربس کی صورت میں. ہم فار ایگزامپل جو گندم کی روٹی ہے اس میں تقریباً 50% کاربز ہوتے ہیں, رائس میں about 30% کاربز ہوتے ہیں. جو کاربز ہیں نا وہ باڈی میں انٹر ہونے کے بعد ایونچولی گلوکوز میں ہی کنورٹ ہوتے ہیں. تو دیٹ مینس وہ شوگر ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر شوگر ہم نے باڈی میں کم رکھنی ہے, اس لیے موسٹلی صبح تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پہ ہم سوئے ہوتے ہیں, صبح خالی پیٹ ہوتا ہے, انسولین لیول کم ہوتا ہے, شوگر اسپائک نہیں ہوتی. اس کا ہم اگر ایکسرسائز کریں تو فیٹ برن ہمارے لیے نسبتاً ایزی ہو سکتا ہے. لیکن اگین انسولین لیول اگر ہم نے صبح ہی ہائی کر لیا اپنا, اور صبح ہی ہم نے جاتے ہوئے 2 پراٹھے کھا لیے اور ساتھ کوئی میٹھی چائے پی لی, تو تب بھی ہمارے لیے فیٹ لاس مشکل ہو سکتا ہے. سر مطلب ہمیں کاربس بالکل نہیں لینے چاہیے, ایسے ہی سر؟ اب کاربس بالکل نہیں لینے چاہیے تو نہیں کہا جا سکتا. کاربس جو ہے یہ بیسکلی انرجی کا سورس ہے. جو ہم موومنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہمارے پاس سب سے آسان طریقہ ہے وہ کاربس ہے. آپ کو سڈن انرجی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس پروٹین ہے, ہمارے پاس اوپر سے نیچے تک جو باڈی ہے نا, اس کو مینٹین کرنے کے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے. اب پروٹین کا فائدہ کیا ہے, میں بار پروٹین کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پروٹین زیادہ لے رہے ہیں نا تو جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یوز ہو جائے گی. جو ایکسٹرا ہے وہ باڈی سے نکل جائے گی یورین کے تھرو. جو کاربس ہیں باڈی میں ایکسٹرا آپ لیتے ہیں, کاربس یا شوگر جو ایکسٹرا باڈی میں جا رہی ہے, وہ باڈی میں اگر چلی گئی باڈی سے باہر نہیں نکلے گی. وہ جتنی ایکسٹرا آپ کی باڈی میں جا رہی ہے وہ سب فیٹ کی صورت میں آپ کی باڈی کے سراؤنڈنگ میں اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس لیے کاربس ختم نہیں کریں, لیکن اتنے لیں جتنی ریکوائرمنٹ ہے. آپ مطلب 6 روٹیاں صبح دوپہر شام کھا رہے ہیں تو ظاہر اتنی آپ کاربس کہاں لے کے جائیں گے, اتنی موومنٹ تو نہیں ہے آپ کی. اگر آپ لیبر ہیں 24 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں پھر تو کاربس آر گڈ. لیکن آپ اگر پورا ساری زندگی گزار رہے ہیں, موومنٹ بہت کم ہے, تو وہ ایکسٹرا کارب جو بھی آپ لیں گے وہ فیٹس کی صورت میں آپ کی باڈی میں ہی اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. سر وٹ آر دا بیسٹ اینڈ ایزی ریسورسز آف پروٹین؟ پروٹین میں ہمارے پاس پاکستان میں اگر دیکھتے ہیں تو سب سے چیپ اور آسان سورسز ایگ, چکن, سالمن, گریک یوگرٹ, یہ سب چیزیں ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم اگر ڈائٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ناشتے میں انڈے بڑھا دیں, ایگ وائٹس بڑھا دیں. رائٹ سر. ہول ایگ از آلسو گڈ تھنگ, لیکن بہت زیادہ اگر اپنے انڈے یوز کرنے ہیں تو پھر آپ ایگ وائٹس پہ موو کر سکتے ہیں. شامی کباب لیے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس ہول گرینس, آپ کے پاس چنے ہیں, آپ کے پاس لوبیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں پروٹین لیول بھی بہت اچھا ہے, اسینشیل فائبرز بھی ہیں, کمپلیکس کاربز بھی ہیں.
تو ان چیزوں کو ہمیں خوراک کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم ڈیلی یہ چیزیں ریگولر لے رہے ہیں تو چیزیں ایونچولی ہماری صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. موسٹلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایگ وائٹس کھاؤ, یولک نہ کھاؤ. تو یولک میں اور ایگ وائٹس میں کیا ڈفرینس ہے, کہ یولک میں کیا پروٹین کم ہوتی ہے؟ نہیں, پروٹین اس میں ایسا کم نہیں ہوتی, لیکن اس میں فیٹس ہوتے ہیں, ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ دن میں 2-3 انڈے کھا رہے ہیں, اس میں آپ یولک لے رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن آپ اگر انڈے 8, 9, 10 تک اگر آپ جا رہے ہیں تو اس میں اتنے زیادہ فیٹس کی ریکوائرمنٹ باڈی کو نہیں ہوتی. تب آپ صرف ایگ بائٹ لیں تو دیٹ از پیور پروٹین. رائٹ. ٹھیک ہے, اس میں فیٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو یہ ریزن ہے کہ اگر آپ باڈی کے لیے کام کر رہے ہیں اور صرف فیٹ لاس کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ ایگ جو یولکس ہم کم کر دیتے ہیں اور ایگ وائٹ کو زیادہ کر دیتے ہیں. سر روٹی نہ کھانے کے کیا نقصانات ہیں؟ روٹی نہ کھانے کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم صبح سے شام کام کرتے ہیں روٹی کے لیے. جو اکثر ہمارے پاس کامنلی آپ دیکھتے ہیں, سب بات کرتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے سب محنت ہو رہی ہے. جی سر. تو وہ آپ روٹی نہیں کھاتے. صرف یہ نقصان ہے کہ آپ روٹی کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, آپ روٹی نہیں کھاتے, اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں. سر یہ جو ہم چیز دیکھتے ہیں کہ بڑے دبلے پتلے سے لوگ ہیں لیکن وہ پیٹ بہت زیادہ باہر نکلا ہوتا ہے, تو کیا از اٹ پاسبل ٹو ہٹ سم پارٹیکولر کائنڈ آف مسل, یعنی کہ صرف میں اگر چاہوں کہ میرا چن فیٹ یا پیٹ یا سائڈس کم ہو جائیں اور باقی چیزیں اسی طرح رہیں, اس طرح پاسبل ہے سر؟ نہیں, اس طرح سے پاسبل نہیں ہوتا. اس میں بہت سے آپ کو ٹرینرز ملیں گے جو آپ کو ڈفرینٹ ایکسرسائز بھی بتا رہے ہوں گے کہ اس طرح سے آپ کا بیلی فیٹ اٹھ جائے گا, لیکن ریئلٹی نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہوتا. کیونکہ جو آپ کی باڈی میں فیٹ ہوتا ہے نا, وہ کہاں سے برن ہوگا, کتنا برن ہوگا, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. جب آپ کا کیلوریز ڈیفیسٹ بنے گا, آپ کی باڈی میں انرجی کم ہوگی, تو باڈی ایونچولی آپ کے فیٹ سے انرجی لے گی. جتنی انرجی آپ کی باڈی میں کم ہوگی نا, فار ایگزامپل آپ نے 1000 کیلوریز کے ڈیفیسٹ بنایا ہے, وہ 1000 کیلوریز باڈی نے یوز کرنا ہے, وہ آپ کے فیٹ سے لے کے یوز کرے گا. ٹھیک ہے, اور وہ فیٹ کہاں سے یوز کرے گا یہ باڈی کی اپنی مرضی ہے, اس میں آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اگین ڈفرینٹ ایکسرسائز آپ کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کرنچز کر رہے ہیں, سٹ اپس کر رہے ہیں, کہ آپ کا بیلی فیٹ کم ہوگا, اس سے آپ کا کور اسٹرانگ ہوگا, بیلی مسل اسٹرانگ ہوں گے, لیکن اس کا وہاں سے فیٹ کم نہیں ہوگا. جس طرح سے آپ نے وہ پہلوان دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک اوپر سے مسل بھی ہوتے ہیں, نیچے ویٹ بھی ہوتا ہے. تو مین یہی ریزن ہوتی ہے, انہوں نے مسل تو ڈیولپ کر لی ہوتی ہے لیکن فیٹ لاس نہیں کیا ہوتا. سر ڈائٹ کے دوران جو کمزوری ہوتی ہے اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اگین میں نے پہلے بتایا کہ آپ نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ لیں. آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہونا چاہیے. آپ ایکسپرٹ نیوٹریشن سے ڈسکس کریں, ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. ایکسپرٹس کے مشورے کے بغیر خود ویٹ لاس زیادہ کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا رسکی ہوتا ہے. تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کی باڈی میں کون کون سے نیوٹرینٹس کم ہیں. وہ میڈیکل بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. تو وہ نیوٹرینٹس اگر آپ پورے رکھیں گے, آپ اچھی پروٹین ڈائٹ لے رہے ہیں, تو کمزوری نہیں ہوگی. اگر آپ فاقے کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ 24 گھنٹے میں آپ نے صرف آدھی چپاتی لی یا اس طرح سے کچھ لیا, تو آپ کے اسینشیل نیوٹرینٹس باڈی میں کم ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ظاہر کمزوری ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اسینشیل نیوٹرینٹس پورے کر رہے ہیں اور آپ کی پروٹین انٹیک پورا ہے, تو آپ کو وہ کمزوری میرا نہیں خیال کس طرح سے ہو سکتی. سر سادہ الفاظ میں, یہ تو ہو گیا نا جو بندہ ویٹ لاس کرنا چاہتا ہے, سادہ الفاظ میں ایک شخص جو اپنا وزن بڑھانا چاہتا ہے, جو بہت دبلا پتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئک ویٹ گین کرے, اس کے لیے کیا اسے کرنا چاہیے؟ اگین کیلوریز. آپ کیلوریز ڈیفیسٹ کر رہے ہیں, آپ کا ویٹ لاس ہوگا. آپ کیلوریز انٹیک بڑھا دیں, آپ کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا مینٹیننس کیلوری فار ایگزامپل 2000 اور 3000 کیلوریز ہے, آپ 4000 کیلوریز لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آپ 1000 ایکسٹرا آ رہا ہے, ود ان 1 ویک آپ کا 1 kg ویٹ گین ہو جائے گا, بٹ دیٹ ول بی فیٹ. اگر آپ نے اچھی طرح سے باڈی کو بہتر کرنا ہے تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا جم. آپ کو ویٹ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں, نو ایشو. اسٹرینتھ ٹریننگس کریں, اسکواٹس کریں, کرنچز کریں, سٹ اپس کریں, پل اپس کریں, مطلب مسلس کو بتائیں ہمیں ضرورت ہے آپ کی. مسل بلڈ ہونا شروع ہو جائیں گے, ویٹ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. تو دیٹ از آل اباؤٹ کیلوریز. رائٹ سر, رائٹ سر. تو جی ناظرین, یہ تھی ہماری سر سرمد محمد خان کے ساتھ ویٹ لاس کے بارے میں ڈسکشن. اب آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی بھی سوال اگر آیا تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ ہم نے آپ کے تمام سوالات کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر دیا ہے. تھینک یو.